वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा दिवालियापन के दहाने पर है। अमरीका और चीन ने अरबों डॉलर की अदायगियां रोक दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि इदारा दिवालियापन की दौड़ में दाखिल हो चुका है और अगस्त के वस्त तक आलमी इदारे के पास नकद रकम ख़त्म होने का खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे बड़े माली मावनीन अमरीका और चीन अपने वाजिबुल अदा रकूम की अदायगी में ताख़ीर या उसे रोक रहे हैं, जिससे इदारे की माली हालत मज़ीद बिगड़ गई है। अमरीका ने अरबों डॉलर की अदायगियां नहीं की और मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा प्रोग्राम्स और एजेंसीज बशमूल आलमी इदारा सेहत से अलहदगी इख्तियार की है। इस वक्त अमरीका पर अक़वाम मुत्तहिदा के तकरीबन 4 अरब डॉलर वाजिब अदा हैं। दूसरी जानिब चीन ने भी अदायगियों में ताख़ीर करके माली बहरान को मज़ीद संगीन बनाया है। चीन ने हालिया दिनों में तकरीबन 850 मिलियन डॉलर अदा किए, ताहम इसके बावजूद उस पर 455 मिलियन डॉलर बाकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी फंडिंग का तकरीबन 42% अमरीका और चीन से हासिल होता है, जिसके बायस इन दोनों ममालिक की अदायगियों में खलल इदारे के लिए शदीद खतरात पैदा कर रहा है। माली बहरान के बायस 3000 मुलाजमतें ख़त्म और कई दफातर बंद हो चुके हैं, जबकि इसी तरह अमन मिशन मुतासर और फौज फराम करने वाले ममालिक को अदायगियाँ मौखर कर दी गई हैं। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि इसराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे तो अमरीका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी पासदारान इनक़िलाब क़ुद्स फ़ोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी ने कहा है कि लबनान और गज़ा में इसराइली कार्रवाइयाँ मुज़ाहमती महवर को रद्द-ए-अमल पर मजबूर कर देंगी। महवर मज़ाहमत बाबुल मंदब की बहरी ट्रैफिक के साथ वही कर सकता है जो सूरत हाल अबनाए हुरमज़ की है। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना था, लबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नताइज होंगे। उन्होंने कहा, साहूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को खबरदार करते हैं, ये खोखली धमकी नहीं। ईरानी फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगे। पाकिस्तान ने लबनान पर इजरायली हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि लबनान पर इजराइल के हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिकार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि इजराइल हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासर कर रही हैं। लबनान में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लबनान पर इजराइल के हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। आसिम इफ्तिकार का कहना था कि पाकिस्तान लबनान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। ईरान ने लबनान और गज़ा में जारी इसराइली अस्करी कार्रवाइयों के खात्मे तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात और सिफारती राब्ते मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। ईरानी खबर रसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक लबनान में बढ़ते हुए इसराइली हमलों के बायस ईरानी मुज़ाकराती वफ़द ने वाशिंगटन के साथ पैगाम के तबादले को रोक दिया। रिपोर्ट में कहा, ईरान ने वाज़ेह किया, जब तक लबनान गज़ा में इसराइली कार्रवाइयों को खात्मा नहीं होता किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। ईरान मज़ाहमती महाज पर अपनी हिकमत अमली के तहत अबनाए हुरमज़ को बंद करने, बाबुल मंदब समेत दीगर बहरी रास्तों को फ़ाल करने का एजेंडा भी तय कर लिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लबनान पर जारी रखने वाले इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पागल शख्स करार दे दिया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने लबनान पर इजरायली हमलों के मामले पर इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सख्त लहजे में टेलीफोनिक गुफ्तगू की। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने लबनान में जारी इजरायली कार्रवाइयों पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए नेतन्याहू को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने वाज़ेह किया कि बैरूत पर मज़ीद हमले नहीं होने चाहिए, वरना इसराइल आलमी सतह पर मज़ीद तन्हाई का शिकार हो सकता है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप लबनान में शहरी हलाकतों और रिहायशी इमारतों की तबाही पर सख्त तशवीश रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान की जानिब से अमरीका से राब्ते मुअत्तल करने की धमकी के बाद ट्रंप ने हंगामी तौर पर नेतन्याहू से राब्ता किया। बातज़ा सदर ट्रंप ने कहा कि बैरूत की जानिब बढ़ने वाले फौजी दस्तों को वापस मोड़ दिया गया है और जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान में मंसूबे के मुताबिक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा, अमरीकी सदर ट्रंप को वाज़ेह तौर पर आगाह किया है, अगर हिज़्बुल्लाह ने इसराइली शहरों पर हमले बंद ना किए तो इसराइली बैरूत में दहशतगर्दाना अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, हमारा मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ, इसराइली फोर्सेस जनूबी लबनान में तयशुदा मंसूबे के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर अमरीकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाइयां कर दी हैं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इराक की समुद्री हदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला किया है, जिससे जहाज़ पर धमाका हुआ है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि आइंदा किसी भी हमले का फैसला कौन जवाब देंगे। दूसरी जानब ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि लबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नताइज होंगे। उन्होंने कहा है कि सयूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को खबरदार करते हैं, ये लोग बाखूबी जानते हैं ये खोखली धमकी नहीं है। ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम पर तबादले ख्याल किया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया।
اسحاق ڈار نے موجودہ صورتحال پر پاکستان کی گہری تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کا تسلسل خطے کو مزید کشیدگی بحران سے بچانے کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے جنگ بندی برقرار رکھنے، موجودہ مفاہمت کو محفوظ بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کشیدگی میں کمی، جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوشش جاری رکھنے کی درخواست کی۔ علاقائی سفارتکاری میں پاکستان کی تعمیری کردار کو سراہا۔ عباس اراغچی نے بیروت کے بعض علاقوں پر ممکنہ اسرائیلی حملوں کے احکامات اور لبنان میں جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اکیڈمی کے اپ گریڈیشن منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ لیڈ ٹریننگ اسکول میں ریپلنگ ٹاور پر 80%، جبکہ جاگنگ ٹریک آبسٹیکلز پر 70% کام مکمل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ کیا، اپ گریڈیشن پروجیکٹ سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس کے دوران ایلیٹ اسکول کی فائرنگ رینج اور باؤنڈری وال 2 ماہ میں مکمل کرنے کا ہدف مقرر۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنے، MSMC کورس پر نظر ثانی کے اصول منظوری دینے، تمام کلاس رومز کو جدید IT سہولیات سے آراستہ کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر DGFIA چیئرمین CDA IG اسلام آباد پولیس، ڈپٹی کمانڈر نیشنل پولیس اکیڈمی، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو گلگت بلتستان کی انتخابی مہم چلانے کی اجازت مل گئی ہے۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مہم چلانے کی اجازت مل گئی ہے، اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ انتخابی مہم چلائی جا سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو گلگت بلتستان کی انتخابی مہم چلانے کی اجازت مل گئی۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری، جس میں نواز شریف کو NOC جاری کیا گیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف آج گلگت بلتستان جائیں گے۔ انہوں نے بتایا نواز شریف الیکشن سے متعلق پارٹی انتظام کا جائزہ لیں گے، اس کے علاوہ عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال بارہا صحت کے مسائل کا حل صرف اسپتالوں کی بہتری نہیں بلکہ مائکرو لیول گورننس، صاف پانی کی فراہمی، سیوریج نظام اور بنیادی شہری سہولیات کی بہتری سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہاڑوں سے آنے والا پانی جب مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا سمندر تک پہنچتا ہے تو اس میں غیر علاج شدہ سیوریج شامل ہو جاتا ہے، جو صحت عامہ کے لیے سنگین خطرات پیدا کرتا ہے۔ اسی موقف کی تائید میں ایک شہری نے گلگت سے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے، جس میں پانی کی آلودگی کی صورتحال کو دکھایا گیا ہے۔ آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ جناب منسٹر صاحب مصطفیٰ کمال صاحب، آپ ایک تقریر کرتے ہیں کہ جو پانی ہے سیوریج کا پانی وہ دریاؤں کے پانی میں ملتا ہے، اور وہ پانی پھر نکلتا نکاسی آپ کراچی تک پہنچتا ہے اور گلگت سے شروع ہوتا ہے۔ میں گلگت پہ پہنچا ہوا ہوں، گلگت سٹی، اور یہ میرے ساتھ یہ دریا ہے۔ دیکھیں، میں یعنی اسپیشلی وہ دریا دیکھنے کے لیے آیا ہوں جو شہر کا سینہ چیرتا ہوا یہاں سے گزرتا ہے۔ یہ بھی کچھ علاقہ مضافات کا، آگے پورا سٹی ہے۔ تو یہ واقعی میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے جو گھر ہیں اس میں بھی سیوریج واٹر، اس کا سیوریج واٹر، اس کا سیوریج واٹر، یہ ان گھروں کا سیوریج واٹر، یہ سارا کا سارا آپ یہ دیکھیں نا، یہ اسی دریا میں مل رہا ہے۔ جیسے کہ یہاں سے ہوتا ہوا، یہ دیکھیں یہاں سے ہوتا ہوا سیدھا، یہ دیکھیں چلتا چلتا چلتا، یہ دیکھیں سیدھا چلتا یہ دریا میں گیا اور اس دریا سے سیدھا کراچی پہنچا۔ تو یہ وہ مناظر تھے جو آپ کی تقریر کے بعد میں یہاں پہنچا، اور لیکن یہ شندور سے شروع ہوتا ہے، چھوٹا سا دریا، تو وہاں سے چلتا 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 پہاڑوں سے پگھلتا برف پگھلتی دریا بنتا سیدھا پنجاب اور پنجاب کی زمینوں کو بھی خراب کرتا ہے اور صحتوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ جیسے پانی کا صاف پانی پینے کے لیے دستیاب نہ ہو تو یہی پانی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ہے اس کی ایک مثال ہے جو آپ تقریر کیا کرتے ہیں نا، یہ بچے نہا رہے ہیں اس دریا میں، اور اسی طرح یہ دریا آگے نکل رہا ہے پنجاب کی طرف۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کارروائیوں کے دوران 1 کروڑ 73 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 231.2 کلو گرام چرس برآمد کی گئی۔ ترجمان ANF کے مطابق ضلع کوئٹہ کے قریب غزہ بند روڈ پر ایک گاڑی سے 230 کلو گرام چرس برآمد ہوئی، جبکہ اقبال شہید ٹول پلازا اٹک کے قریب ایک مسافر کے قبضے سے 1.2 کلو گرام چرس برآمد کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ANF کا کہنا ہے کہ دونوں ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اور پنجاب کی مختلف اضلاع میں مٹی کے طوفان نے تباہی مچا دی۔ گھوٹکی، کشمور مختلف حادثات میں بچی سمیت 3 افراد جاں بحق، 60 زخمی۔
کشمیر میں آندھی کے باعث مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق 8 زخمی۔ راجنپور میں درخت، سائن بورڈز، بجلی کے کھمبے، تاریں ٹوٹ گئیں۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ دادو کے علاقے گورکھ ہل اسٹیشن میں طوفان کے باعث چھتیں اڑ گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر گھوٹکی کے مطابق شدید آندھی کے باعث درخت، سولر پلیٹوں، دیواروں کے گرنے سے تحصیل اسپتال اوباڑو میں 50 زخمی لائے، جبکہ ایک بچی جاں بحق ہو گئی۔ ڈہر کے اسپتال میں 5 زخمی کو لایا گیا۔ سندھ، پنجاب کے دیگر چند شہروں میں بھی مٹی کا طوفان آیا۔ آج سے 5 جون کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے مغرب ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ پنجاب میں چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں شدید گرمی سے گلیشیئرز، جھیلیں پھٹنے اور سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم اے نے چترال، دی، سوات، کوہستان اور مانسہرہ کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں، محمد رضوان فرسٹ چوائس ہیں، میں ان کی جگہ نہیں لے رہا۔ پاکستان کے نوجوان وکٹ کیپر بیٹر قاسم غوری نے کہا کہ اچھی کارکردگی سے ٹیم کو فائدہ پہنچے تو اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہیں جو موقع ملا ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لاہور میں پریکٹس سیشن کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں قاسم غوری نے کہا کہ قومی ٹیم میں موقع ملنا ایک اعزاز ہے، بہترین کارکردگی دکھاتا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بابر اعظم جیسے سینئر کھلاڑی کے ساتھ بیٹنگ کرنے سے دباؤ نہیں بلکہ اعتماد ملتا ہے۔ قاسم غوری کا کہنا تھا کہ انہیں وکٹ پر ٹھہرنے کا کہا گیا تھا اور انہوں نے ٹیم کی ضرورت کے مطابق کھیلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی خامیوں پر مسلسل کام کریں اور جہاں بھی ٹیم کو ضرورت ہوگی وہ وہاں کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے آسٹریلیا کے بارے میں کہا کہ چاہے ان کے پاس سینئر کھلاڑی نہ ہو لیکن وہ ہمیشہ بھرپور انداز میں واپسی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ پہلے ایک روزہ میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 5 وکٹ سے شکست دی، جس میں بابر اعظم نے 69، قاسم غوری نے 65 رنز کی نمائندگی اننگ کھیلی۔ آئی سی سی نے ایک ٹیسٹ کرکٹ میں خراب روشنی کے باعث ضائع ہونے والے وقت کو کم کرنے کے لیے ایک اہم آزمائشی اقدام کی منظوری دے دی ہے۔ نئے فیصلے کے تحت ایسے ٹیسٹ میچز میں جہاں خراب روشنی کے باعث کھیل متاثر ہونے کا خدشہ ہو، میچ شروع ہونے سے قبل دونوں ٹیموں کی رضامندی سے سرخ گیند کے بجائے گلابی گیند استعمال کی جا سکے گی۔ یہ فیصلہ احمد آباد میں ہونے والے آئی سی سی بورڈ اجلاس میں منظور کیا گیا۔ نئے تجربے کا مقصد فلڈ لائٹس پہ کھیل جاری رکھنا اور خراب روشنی کے سبب ضائع ہونے والے اوورز کو کم کرنا ہے۔ آئی سی سی نے اس کے علاوہ ون ڈے اور T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں ہیڈ کوچز اور نامزد سپورٹ اسٹاف کو ڈرنکس بریک کے دوران میدان میں آ کر کھلاڑیوں سے مشاورت کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ پاکستان فلم اور ٹی وی انڈسٹری کے عظیم مساعی اداکار رفیع خاور المعروف ننا کی آج 40ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ننا نے اپنی منفرد اداکاری، معصوم مزاج اور یادگار کرداروں کے ذریعے لاکھوں دل جیتے۔ 1942 میں ساہیوال میں پیدا ہونے والے ننے کو شہرت تمام پی ٹی وی کے مقبول ڈرامے الف نون سے ملی، جہاں ان کی جوڑی کمال احمد رضوی کے ساتھ بے حد پسند کی گئی۔ فلمی کیریئر میں انہوں نے دبئی چلو، سالہ صاحب، نوکر تھے مالک اور دیگر کامیاب فلموں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ تاہم 4 دہائیاں گزرنے کے باوجود ان کا فن اور مزاح آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ موسم کی بات کریں گے، تپتا سورج، بوجھل فضا اور پسینے میں نہایا کراچی۔ شہر قائد میں گرمی اور حبس کی شدت برقرار ہے۔ درجہ حرارت 36 ڈگری جبکہ محسوس کیے جانے والا درجہ حرارت 45 ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ شہر قائد اس وقت شدید گرمی اور حبس کی لپیٹ میں ہے، جہاں درجہ حرارت اگرچہ 35 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے، تاہم ہوا میں نمی کے باعث محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 45 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سمندری ہوائیں بدستور چل رہی ہیں، جو گرمی کی شدت میں کسی حد تک کمی تو لاتی ہیں، لیکن نمی کے باعث حبس برقرار رہنے کا امکان ہے۔ آج بارش کا کوئی واضح امکان نہیں، جبکہ آسمان جزوی طور پر ابرآلود رہ سکتا ہے۔ ماہرین صحت شہریوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں اور باہر جاتے وقت سر اور چہرے کو ڈھانپ کر رکھیں۔ دوسری جانب جون کے وسط اور آخری میں پری مونسون اور مونسون سسٹمز کے اثرات کے تحت ہلکی سے درمیانی بارشوں کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، جبکہ جون کے آخری ہفتے میں باقاعدہ مونسون بارشوں کا آغاز متوقع ہے۔ فی الحال شہر میں گرمی اور حبس کا راج برقرار ہے اور شہریوں کو موسم کی شدت کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔ کراچی میں FIA امیگریشن نے جعلی UAE ورک ویزا پر دبئی جانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ مسافر کو آف لوڈ کر کے مزید تحقیقات کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل منتقل کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سحر خان سے۔ جی سحر، بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی ایئرپورٹ پر جو FIA نے امیگریشن کی ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے دبئی جانے والے ایک مسافر کو جو ہے وہ جعلی UAE ورک ویزا پر جو ہے سفر کی کوشش کے دوران
آف لوڈ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دوران بورڈنگ جب ایئر لائن کے سسٹم میں مسافر کی ٹکٹ اور ویزا کی تفصیلات چیک کی گئیں تو کوئی ریکارڈ موجود ہی نہیں تھا، جس پر مسافر کو مزید جانچ کے لیے روکا گیا۔ بعد ازاں تفصیلی چیکنگ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو یو اے ورک ویزا اور ریڈنس ڈاکیومنٹس تھے مسافر نے پیش کیے تھے وہ مکمل طور پر جعلی اور باکس تھے، جبکہ ابتدائی تفتیش میں مسافر نے بتایا کہ اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ ہونے والے ایک ایجنٹ کے ذریعے بیرون ملک ملازمت کے لیے انتظامات کروائے تھے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مبینہ ایجنٹ نے ملک شہباز ایوان جو جوہرآباد خوشاب میں ملک اوورسیز کے نام سے کام کر رہے نے ویزا اور سفری کاغذات لے کر 3,80,000 روپے وصول کیے، جو مختلف جیز کیش اور بینک اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے ہیں۔ مسافر کا کہنا ہے کہ اسے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ویزا جعلی ہے اور وہ خود بھی دھوکے کا شکار ہوا ہے، جبکہ ایف آئی اے نے مسافر کو مزید قانونی کارروائی اور تفصیلی تحقیقات کے لیے کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بیرون ملک روزگار کے نام پر ویزا فراڈ اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں جو ہے وہ جاری رہیں گی تاکہ شہریوں کو اس طریقے سے دھوکے سے باز رکھا جا سکے۔ جی بہت شکریہ سحر خان۔ نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔